बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी इतनी अनहोनी है, इतनी अजीब है। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, उनके दरमियान मुलाकात हो गई। बड़ी मीठी मीठी बातें हुई, बाहर आके बड़ी पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये क्या हुआ? ये तब्दीली कैसे आई? ये मुलाकात किसने करवाई? ये अनहोनी हो कैसे गई? ये आपके साथ बहुत ही कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करनी है और आपको बताना है ये जादू कैसे हो गया और क्या होने वाला है। ये बहुत कुछ आपके साथ डिटेल से डिस्कस करना है। और जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में, अल्लाह के करम और आपके तावन से और धड़ाधड़, और ये रमज़ान में जारी रहेंगे। कल मुझे एक ख़ातून का फ़ोन आया लाहौर से। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि नकवी साहब, आपको मैंने 2 वाटर प्रोजेक्ट्स के पैसे भेजे, एक मेरे नाम पे लगाना है और एक मेरी वालदा के नाम पे लगवाना है। बस अभी जब वो वीडियो आ जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, उनका नाम भी सामने आप देख लीजिएगा। लाहौर से उनका ताल्लुक़ है और बड़ी उनकी आवाज़ यानी इमोशनल, एक भुर्राई हुई आवाज़ सी। तो मुझे बता, क्योंकि मैं पूछता होता हूँ कि जिनके नाम पे अगर आप जिनके लिए, जिनके इसाले सवाब के लिए आप लगाना चाह रहे हैं, तख्ती पे जो नाम लिखना है वो हयात हैं या मरहूम हैं, तो इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा जी ये मेरी वालदा के लिए लगाना है एक वाटर प्रोजेक्ट और वो मरहूमा हैं और वो अभी उनका 3 दिन पहले इंतकाल हुआ है। हम सारे मिल के उनके लिए दुआए खैर कर सकते हैं, दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए, उनके सब्र के लिए कि जो उनकी बेटी हैं वो उनके, क्योंकि वालदा का तो नेमुल बदल है ही कोई नहीं ना। तो अल्लाह ताला उनकी वालदा को जन्नतुल फ़िरदौस में ख़ुसूसी मकाम अता। ये मैंने इस वजह से किया, बहुत सारे लोग होते हैं कि अभी अभी जो 2-3 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है, मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो मक्का मदीना में भी बैठे होते हैं, मस्जिद नबवी में बैठे होते हैं, मस्जिदुल हराम में बैठे होते हैं। ऐसी ऐसी मुक़द्दस जगहों पर जब आप हाथ दुआ के लिए बुलंद करते हैं तो मेरा ख़्याल है आप उनके लिए भी कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला। रमज़ान का पैकेज जारी व सारी है, इसके आखिर पर भी मैं एक वीडियो लगाना चाह रहा हूँ। आप देखिएगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जिन लोगों को हम ढूंढ ढूंढ के तलाश कर कर के आपकी अमानत पहुँचा रहे हैं, भाई सबसे पहले तो मैं सुनवाऊँगा मीठी मीठी बातें। कल हुई मुलाकात अली अमीन गंडापुर और शहबाज शरीफ साहब से। आप भी हैरान हुए होंगे, मैं भी हैरान हुआ भाई यार ये अनहोनी कैसे हो गई। तो फिर कुरेदा भाई यार ये चक्कर क्या है, ये क्या? वो अली अमीन जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो जनाब उन्होंने बड़ी भड़के मारी। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी ये फार्म 47 वाला वज़ीर आज़म, और इसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ, इसको तो हम घसीट के निकालेंगे वज़ीर आज़म हाउस से। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पेशावर गए तो वो उनके इस्तकबाल के लिए भी नहीं आए। हाँ जी ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब की इधर हल्फ बर्दारी हुई तो अली अमीन गंडापुर वो भी नहीं आए, इधर भी उनकी हल्फ बर्दारी में भी बाकी सारे वज़राए आला आए, लेकिन वो नहीं आए यहाँ पे। हर पर उसने कहा वो मैं जाने नहीं चाहता, और वो बड़ी बल्ले बल्ले हो गई। और फिर उन्होंने पहला सफ़र शहबाज शरीफ गवादर जाते हैं और वो जनाब यहाँ पर अडियाला जेल पहुँच जाते हैं अली अमीन गंडापुर। और बहुत जनाब नारेबाजी और जनाब बड़ा कोई इनकलाबी वज़ीर आला आ गया। और साथ ही उन्होंने कहा जी अली अमीन, अब यूथियों ने क्या चक्कर चलाया। यूथियों ने कहा भाई अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इधर पेशावर की हदूद में कोई गाड़ी ऐसे बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं होगी, और तो और आर्मी की गाड़ी भी नहीं दाखिल होगी, और ये होगा वो। आपको पता है यूथी प्रोपेगंडे में तो माहिर हैं, ठीक है ना। और फिर साथ ये भी कहा कि आते ही बड़ा ऑर्डर आ गया कि ये जो पूछा कि ये जो मादनियात हमारे सूबे से निकलती हैं तो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का उसमें कितना शेयर होता है। तो उन्होंने बताया कि इतना। कहा नहीं ये कम है, इसको रिविज़िट करें, पूरी पॉलिसी को बंद कर दें, तब तक मादनियात वाली खुदाई शुदाई सारा कुछ है। तो बड़ी हल्ला गुल्ला हो गई भाई यार, ये कोई बड़ा इनकलाबी वज़ीर आला आ गया। और ख़ान साहब, वो कहा गया कि जनाब खान साहब ने उनको बड़े बड़े मीडिया पे बैठ के बड़े बड़े एंकर्स ने कहा कि जी खान साहब ने उनको जो है ना देखें, ये ऐसा वज़ीर आला उन्होंने खान साहब ने बनवा दिया कि जो टसल ही टसल होगी।
مجھ جیسے غریب بندے فقیر بندے نے آپ کو کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جتنا لاڈلا ہے نا بڑے گھر کا، علی امین اس سے بڑا ہے. یاد آ گیا آپ کو؟ میں نے کہا یہ سر بھی جھکاتا ہے، یہ کھلاتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جتنا اس نے کھلایا ہے آپ کو میں نے کیا بولا تھا کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ عمران خان کی چوائس ہے، یہ ان کی چوائس ہے. ہاں آپ کو میں نے کیا بولا تھا، ابھی تو یہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنے تھے، ابھی تو الیکشن بھی نہیں ہوا تھا، اور میں نے کیا کہا تھا کہ علی امین گنڈپور کہاں بیٹھے ہیں؟ ڈی آئی خان کینٹ میں بیٹھے ہیں. 9 مئی کے ملزم وہ کدھر بیٹھے ہیں؟ وہ ڈی آئی خان کینٹ میں. آپ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا. اب یہ بات اب ذرا آپ تھوڑا سا میٹھی میٹھی باتیں تو پہلے سنیں یار. میں نے آپ کو آج بڑی میٹھی باتیں سنانی ہیں، اور میں نے آپ کو آپ نے بس ساتھ رہنا ہے. یہ پریس کانفرنس باہر آ کے کی نا، اس کی چھوٹے چھوٹے 2 کلپ سنیے، بڑے سننے کے لائق ہیں. ایک تیسرا کلپ ہے، وہ کن کا ہے وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں، آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی. یہ دیکھیں جناب، پہلے تو علی امین کے 2 کلپ سنیں نا، وہ تیسرا کلپ تو سنتے ہی آپ پتہ نہیں جھوم اٹھیں گے نا. یہ نہیں دیکھیں جی، یہ پاکستان ہمارا ہے، اور ہم نے پہلے بھی ہمارا صوبہ جو ہے پاکستان کے لیے کئی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو پروکار ہمارے وسائل سے لا کر وہ استعمال ہو رہی پورے پاکستان. اس کو استعمال میں خوشی ہے اس بات کی. ہم آگے بھی ہم نے آفر کیا ہے کہ آگے بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو پروکار لایا جائے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اسے فیسلٹی دی جائے، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، واجبات ہے نہیں مل پاتے، معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، کل بہتر ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جتنا ہی پاسبل ہے اتنا ہی مانگیں گے. ہم یہ نہیں کہ کوئی زبردستی والا کام ہے کہ ہم وہ چیز ڈیمانڈ کریں جو پاسبل ہی نہ ہو. تو انشاءاللہ انہوں نے کہا جو بھی ہمارا ہے اس میں آپ کو ساتھ کریں گے. دوسری جو بات ہے آپ کی، اب ایک اور بھی کلپ سن لیں. بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں بھائی، بڑی پازیٹیو باتیں ہیں، بڑی مزے کی بات. یہ سنیں. ہمارے صوبے کے خاص طور پہ امن کے مسائل، تو اس حوالے سے بات چیت ہوئی اس کے اوپر، اور انہوں نے خود بھی بتائیں گے، حکام صاحب بھی ہیں، احسان اقبال صاحب بھی ساتھ آئے، وہی بتائیں گے اس حوالے سے. لیکن بڑا پازیٹیو رہا، انہوں نے فل سپورٹ کی، یقین دہانی کرائی، اور جو ہمارے واجبات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو واجب الادا ہماری پیسہ ہے ہمارے صوبے کا، وہ ہمارے صوبے کا حق ہے، وہ انشاءاللہ وہ ادا کریں گے. اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ نہیں ہے، تو ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو پاسبل نہ ہو. یہاں پہ ہم بھی اتنا ہی وقتاً فوقتاً اقتصاد کی صورت میں لیں گے جو کہ پاسبل ہو، تاکہ ہم نے مل کے چل کے، چونکہ عوام کا ایک مینڈیٹ ہے ہمارے پاس، اور اس میں عوام ہم سے توقعات رکھتی ہے، اور اب ساری عوام جو ہے ہماری ذمہ داری ہے اب. تو اس کے لیے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، عوام کے مسائل حل کرنے ہیں، اپنے صوبے کے مسائل حل کرنے ہیں، پاکستان کے مسائل میں بھی جو بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمارے صوبے کے جو وسائل ہیں اگر پروکار لائے جا سکتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے. پہلے بھی ہمارا صوبہ آئل اینڈ گیس میں، ہمارا صوبہ جو ہے بجلی کی بات میں آلریڈی اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہوا ہے اس نے، پورے پاکستان کے آگے بھی ڈالے گا انشاءاللہ. تو اس حوالے سے یہی ہے کہ اچھی بات چیت ہوئی، پازیٹیو ہوئی، جو وعدہ کیا گیا انہوں نے انشور کیا کہ جو بات ہم کریں گے سچ میں کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا، دغا نہیں کریں گے صنم. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں بھائی. میں یہ بتاؤں گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ملاقات کس نے کروائی. ہاں یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے. سر مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو شروع ہی سے کہہ رہا ہوں، جو میرے کانسٹنٹ ویورز ہیں نا وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ظفر نقوی شروع سے کہہ رہا ہے بھائی کسی کو بھی پولیٹیکلی سپورٹ کرنا، کسی کو بھی ووٹ دینا، کہیں سے پولیٹیکل ایفیلیشن کسی کے ساتھ رکھنا، کسی لیڈر کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، وہ آپ کا آئینی، قانونی، اخلاقی، روایتی حق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا وہ آپ کا حق بنتا ہے، ٹھیک. لیکن کسی کے لیے اس حد تک آگے چلے جانا کہ ایک دوسرے سے دشمنی پیدا کر لینا، یہ آپ کا حق نہیں ہے. یہ پاگل نہ بنا کریں، یہ اس طرح سے بیوقوف نہ بنے کریں. یہ اس طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے کا، اب میں دیکھ رہا تھا چند روز پہلے بلاول صاحب نے ساری کی ساری کمپین نواز شریف کو گالیاں دیتے ہوئے کی. ٹھیک ہو گیا نا؟ آپ کو بھی پتہ ہے وہ جی کرپٹ، وہ یہ ہے، وہ 4تھی دفعہ بننے جا رہے ہیں، ہم نہیں بننے دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ ایک میاں صاحب پہ ہی کانسنٹریٹ کیا. حالانکہ کچھ شہباز شریف صاحب کو یا عطا اللہ تارڑ کو یا باقیوں کو، خواجہ سعد رفیق کو کوئی جواب بھی دینا پڑا، لیکن مریم نواز صاحبہ نے یا نواز شریف صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا. انہوں نے ساری کمپین، اس دن میں دیکھ رہا تھا جب اپنے والد صاحب کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ گئے، ایسے بیٹھے جیسے بالکل ان کا تو کبھی مدتوں سے، اشروں سے چھوٹا سا اختلاف بھی نہ ہوا ہو. تو بھائی آپ بھی اسی طرح سے نا سیاست کو انجوائے کیا کریں.
یہ اس طرح سے. اب میں آپ کو ایک کلپ سنوانے لگا ہوں. یہ بڑا مزے کا کلپ ہے. کلپ یہ پرانا ہے, ٹھیک ہوگی, یہ نہیں ہے کہ یہ اس الیکشن کا ہے, پرانا کلپ ہے. ہمارے دوست ہیں کامران شاہد صاحب, وہ ایک پروگرام میں, وہ پروگرام ایک پبلک پروگرام ایک طرح کا کر رہے ہیں, اس میں شہباز شریف صاحب گیسٹ تھے. انہوں نے پوچھا کامران شاہد صاحب نے کہ جی زرداری صاحب کی اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ کو زرداری صاحب کے ساتھ الائنس کرنا پڑے, ان کی جماعت کے ساتھ الائنس کرنا پڑے الیکشن کے بعد وغیرہ, تو آپ کیا کہیں گے, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شہباز شریف صاحب نے ان کو کیا جواب دیا تھا, بس یہ آپ سن لیں. پھر اس کے بعد میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ علی امین صاحب اتنا جلدی اچانک یکدم اتنے اچھے بچے کیسے بن گئے. ٹھیک ہو گیا نا. یہ آپ کے, یہ پہلے شہباز شریف صاحب کا وہ کلپ سنیں, آپ جھوم اٹھیں گے کلپ سن کے. اب اگر ضرورت بن گئی الیکشن کے بعد کسی بھی وجہ سے پی ٹی آئی سیکٹریٹ سیکٹرا ایکس وائی زیڈ آر ایف کسی بھی وجہ سے ضرورت پڑ گئی آپ کو دوبارہ الائنس کی, تو پھر پیپلز پارٹی سے الائنس تو پاسبل ہے یا بالکل نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا اس طرح ہے کہ آپ موت کے کنویں میں چھلانگ لگا دیں. زرداری صاحب کی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا اس طرح ہے کہ جیسے آپ موت کے کنویں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں. اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی. اب ہم پوچھنے کے حقدار ہیں کہ سر آپ نے موت کے کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے. عوام کو سیدھا سیدھا بتایا کریں, عوام کو سچ بتایا کریں, ٹھیک ہے نا. یہ میرے لیے آسان اس لیے ہے کہ میں نہ تو یوتھیا اینکر ہوں نہ مالشیا پالشیاں ہوں. میں جو جس طریقے تحریک انصاف کے آج کل دوست کہہ رہے ہیں جی نہیں نقوی صاحب ٹھیک کہا کرتے تھے, اس وقت حکومت ان کی تھی تو ان پہ تنقید کرتے, آج حکومت ان کی ہے تو ان کی جہاں غلط کام دیکھوں گا تو ان کو تنقید کروں گا. آئندہ بھی ایسے ہوگا جہاں پہ ٹھیک دیکھوں گا تعریف بھی کروں گا. یہ ہمت عام طور پہ سوشل میڈیا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس پہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب یا فیس بک یہ سائیڈ لینا پڑتی ہے. بھائی ٹھیک ہے, لیکن جب میرے ویورز اتنے سمجھدار ہوں, جب میرے ویورز اتنے سینئر, سنجیدہ, اتنے اچھے, اتنے اخلاقی, اتنے ویورز, میں مکھن نہیں لگا رہا, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اتنے اصول پرست ہوں, وہ مجھ جیسے بندے کو اتنی ہمت دیں کہ نقوی صاحب جو سچ ہے وہ بتایا کریں, جو سچ ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں. آپ یقین کریں میں کہتا ہوں کسی بھی پارٹی کے حوالے سے, لیکن نون لیگ کی جو ووٹر سپورٹرز ہیں وہ میری ان باتوں کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, حالانکہ میں ان کے اپنے پارٹی کے لیڈران کو رگڑ دیتا ہوں غلط باتوں پر, لیکن وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ سچ بتاتے ہیں, ہم آپ کے سچ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, آپ پر خصوصی کرم ہو, کیونکہ آپ مجھ جیسے غریب بندے پہ اعتماد کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ یہ اب یہ آ جائیں کہ علی امین جیسا بندہ جو بالکل جن کی صفت یہ ہے جگہ ڈاکو والی, جو سیدھی سی بات معذرت کے ساتھ ان کی وہ بھڑکیں اور وہ پھر سارا کچھ, شہد والے صاحب مشہور, اچانک وہ اتنے اچھے بچے کیسے بن گئے؟ اچانک وہ پاکستان کا سوچنے لگ گئے, اس کو قوم کا درد ان کے دل میں ایک جاگ اٹھا, ایک اس طریقے کی خواہشیں ان کے دل میں جاگ اٹھی جی, قوم کی درد, ترقی, معاشی حالات, یہ وہ بڑا پازیٹیو. یہ کیا آپ نے سن لیا, ٹھیک ہے نا, آپ نے دیکھ لیا. یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ جیسے علی امین خان صاحب نے وہ کیا, اچھا یہ بھی پوری پلاننگ تھی, پوری پلاننگ کے تحت کہ جناب کیونکہ خان صاحب کو بھی تو چونا لگانا ہے ساتھ ساتھ. کہ خان صاحب دیکھیں میں نے تو یہ بڑھ کے ماری ہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب اگر میں بڑھ کے مزید مارتا تو میں فارغ ہو جاتا, اور پھر میں فارغ ہو جاتا تو صوبے میں آپ کی حکومت ہی ختم ہو جاتی, اور پھر یہ بڑی گڑبڑ ہو جاتی, اور یہ پہ اپنے طریقے سے گڑبڑ کرتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. علی امین صاحب پی کے 113 ڈیرہ اسماعیل خان سے الیکشن لڑے, وہیں سے جیتے چھوٹی سیٹ پہ, اور وہاں ان کے مقابلے میں کفیل نظامی صاحب جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے. کفیل نظامی صاحب ان کے مقابلے میں ہارے, یا وہ کہتے ہیں ہمیں ہرایا گیا وغیرہ, چلے جو بھی ہوا. کفیل نظامی صاحب نے حال ہی میں الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی کہ علی امین کے نام پر وہ فلاں 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 اتنے کنال زمین, اتنی یہ گاڑی, یہ وہ پراپرٹی, وہ پراپرٹی. انہوں نے تو ظاہر ہی نہیں کی گوشواروں میں, اور واقعی ایسا ہی تھا. الیکشن کمیشن نے کوئی مختصر فیصلہ بھی سنایا کہ جی اس طریقے سے 62واں نیف لگتا ہے, اور اس طریقے آپ آئیں نا ذرا 26 تاریخ کو 26 مارچ کو بلا لیا.
اب جیسے ہی بلا لیا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، دانے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا، غیرت والے دانے وہ ختم ہو گئے۔ اور وہ جناب علی امین صاحب، وہ ہمارے دوست ہیں، کچھ سوشل میڈیا پہ بڑے مزے مزے کے پوسٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ پھر وہ عام طور پہ اپنی اکثر پوسٹوں یا ٹویٹ کے آخر پہ لکھتے ہیں کہ یہ پھر جناب پیچھا ڈگ پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد علی امین صاحب بھی پیچھا ڈگ پہ، تو پھر وہ ہمت تو رہی نہیں، طاقت گٹوں گوٹوں میں ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جناب وہ آئے، وہ علی امین جنہوں نے کہا کہ میں ڈاکوؤں کے ساتھ جا کے بیٹھوں، وہ نہ حلف برداری میں آئے نہ وہ کسی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب وہ جناب چل کے آ گئے۔ اب اچھے بچوں کی طرح کل کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو تب بھی وہ آئیں گے، شہباز شریف صاحب پشاور جائیں گے تو تب بھی وہ استقبال کے لیے آئیں گے۔ ہاں اب وہ بڑے بڑے اچھے بچے بن، اگر انہوں نے کوئی بدماشی کرنے کی کوشش کی تو پھر الیکشن کمیشن کا پھر بینچ بیٹھ جائے گا۔ دو پیشیوں کی مار ہے، ہاں ٹھیک ہو گیا نا، دو پیشیوں کی مار ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یوتھیوں نے کچھ نے علی امین کو بھی گالیاں شالیاں دینا شروع کر دیا۔ بھائی یوتھیوں آپ جو بھی کہو، یوتھی اپر چیمبر تو ویسے ہی خالی ہے نا۔ مجھے عام طور پہ ایک مثال یاد آتی ہے، وہ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ وہ بندہ تھا نا درخت پہ بیٹھا، شاخ کاٹ رہا تھا، تو اسی پہ بیٹھا تو ایک بندہ سیانہ کوئی نیچے سے گزرا اور اس نے کہا بھائی تو ابھی نیچے آ گرے گا دیکھنا۔ تو وہ جیسے ہی وہ چند قدم وہ چلا ہوگا، ایک آدھ منٹ کے بعد وہ یوتھیا نیچے آ گرا، ٹھیک ہو وہ بندہ نیچے آ گرا، اور جیسے نیچے آ گرا بھاگ کے دوڑ کے گیا اس بندے کے پاس، نے کہا یار آپ نا بڑے ولی ہو، کوئی بڑے کو فقیر ہو، بڑے پہنچے ہوئے بندے ہو۔ اس نے کہا کیوں، میں کیوں پہنچا ہوا ہوں، میں کیوں ولی ہوں؟ نے کہا جو آپ نے کہا تھا نا وہی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا ابھی آپ نیچے آ گرو گے، میں نیچے آ گرا، جیسے ہی چند قدم آپ نے آگے لیے تو میں نیچے آ گیا۔ اور اس نے کہا وہ عقل کا اندھا، تو اسی شاخ پہ بیٹھا تھا اور اسی شاخ کو کاٹ رہا تھا، تو پھر نیچے نہیں گرنا تھا، تو اس میں میرے کمال کی کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی بھی دیکھنے والا، اصل میں یوتھیوں کو وہ عقل سے تو سوچتے نہیں ہیں، وہ شخصیت پرست لوگ ہیں۔ بھائی بات یہ ہے اگلوں نے بڑی کارروائی ڈال دی ہے، اور وہ کارروائی کیسے ڈالی ہے؟ ادھر سے نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا، ادھر سے خان صاحب کو مائنس کر دیا۔ جو خان صاحب والے آئے وہ ہمیشہ ہی یوتھیوں کو یہی چونا لگاتے رہیں گے، میں بڑا کام کا جملہ دے رہا ہوں آپ کو، وہ ہمیشہ ہی یہ یوتھیوں کو چونا لگاتے رہیں گے کہ جی ہم خان صاحب کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، اور دیکھو جی قیدی نمبر 804 اور یہ وہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے، نہ خان صاحب کے لیے پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کرنا، اور نہ خان صاحب ان کو اب سوٹ کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یوتھیوں کے لیے وہ چونا لگاتے رہیں گے کیونکہ ظاہر خان صاحب کا ووٹ ہے۔ ادھر وہی معاملہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، وہ کہتے رہیں گے کہ جناب ہم نواز شریف کی گائیڈنس میں چل رہے ہیں، وہ کہتے رہیں گے کہ پنجاب اور وفاق نواز شریف کی دی ہوئی گائیڈنس کی روشنی میں چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہوگا کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی نواز شریف صاحب نے کوئی مداخلت کرنے کی کوشش کی تو ان کی NA 130 کی سیٹ فارغ ہو جائے گی۔ وہ بھی کہتے ایون مریم نواز صاحبہ بھی اب نواز شریف کی پالیسی پہ نہیں چلیں گی، اب وہ شہباز شریف کی پالیسی پہ چلیں گی۔ میں تو سیدھا بندہ، دو ٹوک ببانگے دول، کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بات کر دیتا ہوں، اور وہ بات انشاءاللہ سچ ثابت ہوگی، اور آپ یہ دیکھ لینا، کیونکہ اب اس کے بعد اگر دیکھیں کون سی والی مزاحمت اور کون سے، ابھی فی الحال فار دا ٹائم بینگ مریم نواز صاحبہ نے اپنا مزاحمت والا بٹن آف کر دیا ہے، سوئچ آف، ٹھیک ہے نا، اور شاید یہ بہت لمبے عرصے تک آف رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر آن کیا تو پھر اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے، پھر گڑبڑ ہو جائے گی، پھر دوبارہ حکومت بھی چھن جائے گی، پھر یہ مطلب بہت کچھ ہو جاتا ہے یہاں پر۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں ویڈیو لگانے لگا ہوں وہ راشن والی، اور آپ وہ دیکھیے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو فی الحال فار دا ٹائم بینگ، یہ شاید لمبے پیریڈ تک بڑے گھر سے، کنٹرول ٹاور سے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ نہیں ہونا۔ اگر ان کو کوئی خطرہ ہوگا بھی صحیح، اپنی پارٹی کے کچھ رہنماؤں سے، اپنی پارٹی سے، وہ جو لوگ لیگ پولنگ کرتے ہیں نا، وہ جو لوگ حسد کرتے ہیں، وہ جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے دوست ہیں۔ اب دوست کو میں انورٹڈ کاماز میں لے رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا، وہی، ادروائز ان کو اور کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی، یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ رضائے الہی کا کام ہے
ہمارا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے رمضان المبارک کا وہ جو سحر و افطار پیکیج ہے. الحمدللہ ہم نے سروے کروایا تھا, لوگوں نے جو ڈیمانڈ کی اسی طریقے سے 10 کلو آٹا, 5 کلو چینی, 5 کلو گھی اور ایک پتی کا پیکٹ, یہی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی. البتہ آٹے کی ڈیمانڈ کچھ زیادہ بھی تھی کہ جی آپ 10 کے بجائے 20 کلو کر دیں. فی الحال وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا, 20 کلو کر سکتے ہیں لیکن پھر وہ محدود لوگوں تک محدود ہو جائیں گے, تھوڑے لوگوں تک. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ پہنچے. ہاں جب اس طرح سے کوئی ہمارے پاس زیادہ فنڈز آئے آپ کے توسط سے تو انشاءاللہ پھر اس آٹے کی مقدار ہم بڑھا بھی دیں گے. ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم انہی لوگوں میں ہم آٹے کو ریپیٹ کر دیں صرف. تو یہ ابھی فاردر یہ وہ تھا پیکیج کہ جو لوگوں نے, یقین کریں ہم نے پہلے سروے کروایا ہے, جو لوگوں نے مانگا ہے, جو لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے وہاں پہ غریب لوگوں نے, تو اب اس میں ہم نے وہی کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یا رب اس امتحان کو آسان بنا دے, جینا ہمارا اب بڑا دشوار ہو گیا. اب ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے رمضان المبارک میں آپ کے تعاون سے سحر و افطار راشن پیکیج میں خشک راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے, جو کہ بے سہارا بیوہ عورتوں, یتیم بچوں اور نادار افراد کو ڈونیٹ کیا جا رہا ہے. اس راشن پیکیج میں 10 کلو آٹا, 5 کلو گھی, 5 کلو چینی اور 1 پاؤ چائے کی پتی شامل ہے. یہ وہ اشیاء ہیں جو کسی بھی فیملی کے لیے بنیادی ضروریات ہیں. میں بہت غریب ہوں, امداد روزہ مستی تھی ہوئی. ظفر صاحب اللہ دے نام تے ساری کوئی امداد کر, اللہ تک بہو دے وے, اللہ ظفر صاحب کو ٹھیک دے وے, اللہ بہو دے وے, غریبان تعاون کیتس, اللہ ٹھیک دے وے, بہو ہووس, راشن دیتس. میں روز پریشان ہم, غریب ہم, میں کے پتہ نہیں روزان میں چکر ظفر صاحب کو نہ بہو دے وے, جیرے نال امداد کریں دے پہ نہ انہوں کو بہو دے وے. رمضان کے دن کو راشن دیتا نہیں, جیرے دیر بعد میں دو مزدور نہ بہو دے وے, جیرے دن امداد کی انہوں کو بہو دے وے. ماہ رمضان کے راشن جیرا دیتا نہیں, میرے بالا دو مزدور. ظفر صاحب کو بہو دے وے, اللہ ٹھیک دے وے. یہ پوتر سارا ایک موضوع ہے, یہ دھی ساری موضوع ہے. ظفر صاحب کو بہو دے وے, سب کو راشن دیتے ہیں, ایسا روزے رکھی ہوتے ہیں, اللہ ٹھیک دے وے. کو ساری بچی بھی کوئی تکلیف ہے, موضوع ہے, پوتر کوئی تکلیف ہے.